अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तरीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान जो हैं वो भी अब से कुछ देर पहले, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे सिर्फ चंद घंटे पहले ही पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। और साथ ही साथ मिस्र के वज़ीर ख़ारजा भी जो है वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। तमाम खबरों को जो है वो मैं अभी इंक्लूड करूँगा अपनी व्लॉग के अंदर। लेकिन साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब इस तरह लग रहा है कि एक बहुत बड़ा फरीक जो है अब इस जंग में शामिल हो गया है। इसके चंद सबूत जो है वो सामने आए हैं जिससे ये लगता है कि ये इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। मैं पिछले 2-3 दिन से आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हर गुजरता दिन जो है वो ये इंप्रेशन दे रहा है कि इस जंग की इंटेंसिटी कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ना शुरू हो गई है। और इसके हवाले से थोड़ी देर में चंद चीज़ें जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें जब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे हमारी वीडियोस जो है वो हो सकता है अगर आप 1-2 दिन कभी मिस हो जाता है, आप नहीं देख सकते, तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है वो फिर आपको रिकमेंड करना बंद कर देता है। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो फिर यूट्यूब जो है इसको अंडरस्टैंड करता है कि जी ठीक है, आपको ये चैनल पसंद है और वो आपको फिर वीडियोस रेगुलरली रिकमेंड करता रहेगा। तो प्लीज़ इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर किया करें। जनाब, खबरों का सिलसिला जो है शुरू करते हैं। मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान में जो एक बड़ी बैठक हो रही थी जिसमें 4 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा जो है वो शिरकत कर रहे हैं, उसमें सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा जो है वो पाकिस्तान में से 2 जो है अब तक पाकिस्तान आ चुके हैं। और इसहाक डार साहब ने जो है वो इनका इस्तकबाल किया, बल्कि इस्तकबाल करते हुए एक वाक़या भी पेश आया जब मिस्री वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल करते हुए वो फिसल गए। एक कार्पेट के ऊपर जो है उनका पैर फिसल गया, लेकिन बाद में उसके बाद उन्होंने अपने आप को जो है वो बिल्कुल संभाल लिया, अपने कपड़े वगैरह जो है वो ठीक किए। लेकिन ऑब्वियसली जो सियासी हरीफ हैं मौजूदा हुकूमत के, वो इस मोमेंट को जो है बहुत इंजॉय कर रहे हैं, जबकि मेरे ख्याल में इसमें इंजॉय करने वाली बात कोई नहीं है। मेरे ख्याल में शायद ही इस दुनिया के अंदर कोई शख्स होगा जिसका कभी पैर ना लड़खड़ाया हो। सबके कहीं ना कहीं ये वाक़या जो हो जाता है। बट ऑब्वियसली जब इतनी हाई डिग्निटरी का वाक़या जो है वो टेलीविज़न के ऊपर नज़र आ रहा हो और ऑन कैमरा नज़र आ रहा हो तो फिर ज़ाहिर बात है इट मेक्स न्यूज़। अच्छा जी, दूसरी बात जनाब, जो एक बड़ी खबर है अमेरिका के हवाले से और जो अब कंफर्म हो रही है वो है यूएसएस जेराल्ड फोर्ड। ये बेसिकली अमेरिका का बहरी बेड़ा है और इस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो है इनके लड़ाका तैयारे लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं। और ये ईरान के हवाले से, हमलों के हवाले से जो है वो बड़ा इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन जंग के शुरू के अंदर ये खबरें आई कि जनाब इसके लॉन्ड्री एरिया के अंदर जो है वो आग लग गई है। पहले इंप्रेशन जारी बात है, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकन की जानिब से कहा गया कि जनाब ये मामूली सा एक वाक़या था, कुछ नहीं है, बस हल्की फुल्की इसमें आग लगी है। लेकिन ये आग इतनी शदीद थी कि जिसकी वजह से इस जहाज़ को वहाँ से पुल आउट करना पड़ा। और अब ये खबर आई है कि जनाब इसको क्रोएशिया जो है वो ले जाया गया है और वहाँ पे अब इसकी रिपेयर हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली कल या परसों मेरे ख्याल में अपनी तकरीर के अंदर भी ये बात की कि हमारे एक इसी तरह बहरी बेड़े के ऊपर जो है वो 17 मुख्तलिफ जगहों से जो है वो हमला हुआ था। अब पहले ये इंप्रेशन दिया गया कि ये टेक्निकल फॉल्ट है, कोई हमला शिमला नहीं था। ज़ाहिर बात है उसकी फुटेज इकट्ठी करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहरी बेड़े जो होते हैं वो समंदर में होते हैं। वहाँ आम तौर पर शहरों के अंदर जो है कोई भी एक्टिविटी हो रही होती है तो लोग मोबाइल फ़ोन से वीडियो वगैरह बना लेते हैं, उसका एविडेंस जो है वो सामने आ जाता है। लेकिन समंदर की फुटेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ या तो हमला करने वाले के पास होती है या हमला सहने वाले के पास होती है। इनिशियली तो इन्होंने इस चीज़ को जो है वो काफ़ी डिनाई किया। उन्होंने कहा नहीं, वो जहाज़ बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास है, लेकिन उस जहाज़ को एक्चुअली उन्हें पुल आउट करना पड़ गया और वो क्रोएशिया के अंदर इस वक्त मौजूद है। ये उसकी फुटेज भी जो है वो सामने आ चुकी है। इसके अलावा कहानी सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। अमेरिका का जो एक और नुकसान है, ये ऑलरेडी हम खबर आपके साथ वैसे शेयर कर चुके हैं कि E3G सेंट्री जो बेसिकली इनका एक रेडार सिस्टम है, एवैक है। बेसिकली एयरवैक से मुराद होती है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, जो बेसिकली रेडार का काम करता है। तमाम जहाज़ों को जो है वॉर सिचुएशन के हवाले से जो है वो अपडेट देता है, बताता है कि आपके जहाज़ कौन कौन सा फ्लीट जो है वो कहाँ पे है, और साथ ही साथ दुश्मन की जानिब से जो है वो कौन से इनकमिंग मिसाइल्स आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, जहाज़ आ रहे हैं, और पूरी उसकी जो सिचुएशन है वो जितने भी आपके जहाज़ आसपास उस एरियाज के अंदर होते हैं उसके साथ कोऑर्डिनेशन करता है। और साथ ही साथ आपका जो सेंट्रल कमांड रूम होता है उसके साथ भी ये कोऑर्डिनेशन करता है। तो इसके बारे में पहले इनिशियली सिर्फ ये खबर आई थी और सैटेलाइट की चंद तस्वीरें जो हैं वो सामने आई थी, लेकिन अब इसकी दीगर तस्वीरें भी जो है वो सामने आई और इसमें बताया गया है कि ये सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर ये जहाज़ खड़ा हुआ था
اور یہ اس کی پکچرز ہیں جس کے اندر کلیئر کٹ دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹوٹلی مکمل طور پہ جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. یہ اس کی ویلیو جو ہے وہ تقریباً $300 ملین سے $500 ملین کے آس پاس جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. ایگزیکٹ فگر آبویسلی نہیں پتا, ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کون سے والا ورژن ہے, کون سے والا اس میں سامان جو ہے کیسا لگا. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے اگر آپ اس کو جہاز کو غور سے تصویروں کو دیکھیں تو اس کی جو بیک سائڈ ہے وہ خاص طور پہ اسی کو ٹارگٹ کر کے جو ہے وہ ہٹ کیا گیا ہے. اتنی پریسائز اس کی جو ہے ہٹ تھی کہ بالکل اسی جگہ کے اوپر. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاز کے جس اس حصے کے اوپر جا کے لگا ہے یہ وہی ایریا ہے جہاں پہ ایکچولی اس کا ریڈار ہوتا ہے, یعنی کہ اس کا دل, اس کا آپریشنل جو روم ہے اس پورے جہاز کے اندر وہ اس کی بیک سائڈ کے اوپر ہوتا ہے. تو جو بمباری ہوئی ہے وہ ایگزیکٹلی اسی پوائنٹ کے اوپر ہوئی ہے جس نے اس جہاز کو بالکل ناکارہ کر دیا ہے. مطلب کئی $1 ملین کا جو ہے وہ اس کو کھنڈر بنا کے رکھ دیا ہے اس حملے نے. تو یہ اس کی تصویریں جو ہیں وہ کچھ سامنے آئی ہیں. اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ٹیلی گراف نے ایکچولی یہ خبر دی ہے کہ یوکرین انٹیلیجنس کے مطابق روس نے جو ہے وہ سعودی عرب پہ امریکی اڈے کی سیٹلائٹ تصاویر جو ہے وہ ایران کے ساتھ حملے سے چند دن پہلے شیئر کی تھیں. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ یوکرین کی انٹیلیجنس یہ دعویٰ کر رہی ہے. اب اس سے پہلے بھی یہ باتیں آ چکی ہیں, مختلف میڈیا آؤٹلیٹس کے اندر جو ہے وہ یہ باتیں آ چکی ہیں کہ جناب رشیا جو ہے وہ ایران کو سیٹلائٹ امیجری اور انٹیلیجنس جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے, کوآرڈینیٹس بھی پرووائڈ کر رہا ہے کہ امریکنس کے ایسٹس جو ہے وہ کون کون سے کدھر کدھر وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور ایران کی جب ہٹنگ ہوتی ہے, ایران جب اس کو ٹارگٹنگ کرتا ہے, جب وہاں سے اپنا میزائلز فائر کر رہا ہے یا ڈرونز فائر کر رہا ہے, وہ ایگزیکٹ پریسیجن پوائنٹ ادھر ہی جا کے وہ لگ رہے ہیں. پہلے سے اس بات کے شک کا اظہار جو ہے وہ کیا جا رہا تھا کہ روس جو ہے وہ ایکچولی ایران کی مدد کر رہا ہے, ایون دو پبلکلی فور فرنٹ کے اوپر آفیشیلی وہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کر رہا, لیکن ڈھکے چھپے طریقے سے وہ ایران کی مدد کر رہا ہے تاکہ امریکہ کو جو ہے وہ نکیل ڈالی جا سکے. اب ظاہری بات ہے یہ اگر تو واقعی ایک پراکسی وار کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ روس جو ہے وہ پیچھے سے بیٹھ کے یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے, فور فرنٹ پہ نہیں ہے. اور امریکہ کو جو ہے وہ ہٹ کرنے کی خاطر, امریکہ کو کمزور کرنے کی خاطر جو ہے رشیا اس وقت اپنی مدد کر رہا ہے. خبریں جو ہے وہ کم از کم اس قسم کی سامنے آ رہی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ جناب یہ ایکچولی تصاویر ہیں اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جناب پینٹاگون جو ہے وہ ایسے وینڈرز تلاش کر رہا ہے, ایسے افراد تلاش کر رہا ہے جو ان کے فوجیوں کے لیے ان کو بنکرز دے سکیں. یعنی یہ آپ اگر دیکھیں یہ بنکر جو ہے یہ بنا ہوا ہے اور اس کا بیسکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آنے والے میزائلز, آنے والے ڈرونز اگر ان کے کوئی حملے ہوتے ہیں تو یہ فوجی جو ہے وہ اس کے اندر پناہ لے سکیں تاکہ ان کا جانی نقصان جو ہے وہ نہ ہو. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے کمپنی سے جو ریکویسٹ کی ہے اس سے آپ کو ایکچولی پتہ لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے کیا کس طرف کی طرف جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو ڈیلیوری ٹائم لائن ہے وہ ہمیں 3 دن, 15 دن اور 30 دن, 1 مہینہ, ہمیں اس کے بارے میں بتائیں کہ اگر آپ اتنے دنوں کے اوپر جو ہے ہمیں یہ بنکرز پرووائڈ کر سکیں تو اس کے کتنے آپ کی کوٹیشنز ہوں گی, کتنے ہوں گے. تو اگر یہ 15 اور 30 دن کے بھی ڈیمانڈ اگر بیچ میں کر رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے کہ بیسکلی آپ اس کو آدھے مہینے سے زیادہ 1 مہینے یعنی کہ 15 دن سے لے کے 1 مہینے تک اس جنگ کو لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. کیونکہ جے ڈی وینس جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کل یہ بھی یہ بات کہی تھی کہ جناب ہم بس اس کو جلدی جو ہے وہ ختم کرنے جا رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جو دفاعی سامان کی خریداری ہو رہی ہے اپنے فوجیوں کے لیے وہ کم از کم فی الحال یہ امپریشن نہیں دے رہی. میں اور ذہن میں رکھے گا ظاہری بات ابھی آرڈر دیا نہیں ہے, یہ صرف ابھی کوٹیشنز مانگی ہے, لیکن نیت اس کے اندر جو ہے وہ کچھ امریکہ کی جو ہے وہ ڈاما ڈول ہی لگ رہی ہے. اس کے علاوہ جناب الجزیرہ نے یہ ایک فوٹیج شیئر کی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ بیسکلی فوٹیج پاسداران انقلاب کی جانب سے جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے اور اس کے اندر وہ جو ایک بلڈنگ کولیپس ہوئی ہے بمباری کے نتیجے میں, اس کے اندر ایک ریسکیو کے اہلکار جو ہے ایک زندہ شخص کو وہاں سے نکالنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. اور کتنا مشکل کام ہے, مطلب کتنا ڈیفیکلٹ کام ہے کہ کانکریٹ جو ہے اس کو توڑنا پڑتا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ ہتھوڑے مارنے پڑتے ہیں, مشینری استعمال کرنی پڑتی تاکہ اس کو توڑا جائے, سریے کو وہاں سے کاٹا جائے, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ سیمنٹ اور سریے کے ایک پورے پہاڑ کے نیچے جو ہے وہ لوگ دب جاتے ہیں. تو یہاں پہ ایک زندہ شخص جو ہے اس کو نکالنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے اور کتنا مشکل ایفرٹ ہے کہ ٹائم از آلسو آف دا ایسنس. یہ نہیں پتا وہ بندہ کتنا زخمی ہوا ہوا ہے, وہ کتنا اس کا جو ہے وہ اگر اس کا خون بہہ رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس کو بہت جلد جو ہے وہ فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے. تو جلدی جو ہے اس کام کو بھی آپ کو پورا کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ اس بمباری کے نتیجے میں یہ ایک تصویر آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کرنا چاہوں گا. اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو جانی نقصان ہوتا ہے یہ کسی بچے یا بچی کا جو ہے وہ ایک پیر ایک بلڈنگ سے نکلا ہوا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے اوبیسلی کہ وہ بچہ یا بچی جو ہے اب اس دنیا میں نہیں رہی. چند ایسے مناظر, چند ایسی تصاویر ہوتی ہیں جو آپ کے دل کو لگتی ہیں جا کے اور اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جنگ جو ہوتی ہے اس کو کہنا بڑا آسان ہے, جی فلاں جگہ سے بمباری ہوگی, پھر فلاں جگہ سے بمباری ہوگی, اس نے یہ جہاز اڑا دیا, اس نے وہ جہاز اڑا دیا, لیکن اینڈ آف دا ڈے
انسانی جانوں کا جو ضیاع ہوتا ہے، انسانی جانیں جو جدا ہو جاتی ہیں اپنے پیاروں سے، اس کا کوئی جو ہے وہ نعم البدل نہیں ہے. اور مطلب اب یہ جو تصویر سامنے آ رہی ہے، جیسی یہ تصویر میں، یہ دل کو دہلا دینے والی تصویر ہے کہ کیا ہوا ہوگا اس فیملی کا، کیا اس بچی نے یا بچے کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے یا اس کے مقاصد کیا ہے. آپ نے ہرمز کیا چیز ہے، کون سے تیل کے جہاز، کون سا ایٹامک پروگرام، کون سا میزائل پروگرام، کون سے F-16، کون سا F-15، F-15، کیا پتہ ہے اس بچے یا بچی کو. لیکن اس خونی کھیل کے اندر جو ہے نا، اس بیچارے کی بھی جان جو ہے وہ چلی گئی. تو یہ ایک تصویر سامنے آئی تھی، میں نے سوچا وہ آپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ شیئر کی جائے. اس کے علاوہ ایک اور تصویر جو ہے وہ جناب یہ سامنے آئی ہے، اور اس میں ایران کی جانب سے جو ہے پبلکلی 2 US نیوی کے جو آفیسرز ہیں ان کی تصویریں جو ہیں وہ شائع کی گئی ہیں. اور ایران نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ ہیں وہ افراد جنہوں نے بیسکلی جن کا نام جو ہے بتایا گیا ہے لے ٹیٹ کمانڈنگ آفیسر اور جیفری ای یارک. یہ جو ہے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ جو ایران کے اندر ایک اسکول کے اوپر بالکل انیشلی ایک حملہ ہوا تھا 28 فروری کو، بلکہ پہلے دن ہی جو حملہ ہوا تھا جس میں 175 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے تھے، ان 2 افراد کی تصویریں شائع کر کے جو ہے بتایا گیا ہے کہ یہ 2 آفیسرز جو ہیں اس کے انچارج تھے، ان کی جانب سے اس اسکول کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بڑی شروع میں تنقید ہوئی تھی اس بات کے اوپر کہ جناب ایک اسکول کو کس طرح ٹارگٹ کر دیا گیا. اب ایران کی جانب سے جو ہے یہ 2 تصویریں جو ہیں وہ شائع ہوئی ہیں کہ ان دونوں کی وجہ سے جو ہے یہ 175 افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بنے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ سمنان ایران کا ایریا ہے، اور وہاں پہ جناب جو ٹرک ڈرائیورز ہیں ان کی جانب سے یہ ایک احتجاج نہیں بلکہ الائنس جو ہے وہ اظہار یکجہتی کیا گیا ہے نئے آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کے حق میں. ان کے حق میں جو ہے ان کی تصویریں لگا کے ٹرکرز نے جو ہے وہاں پہ ریلی نکالی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے، اور یہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کا جو واٹر ریزروائرز ہیں اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ یہ پانی کی اسٹوریج فیسلٹی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ ہفت کیل کے اندر جو کہ ایران کے مغربی صوبے کے اندر واقع ہے، وہاں پہ کوئی 10,000 کیوبک میٹر ریزروائر تھا جہاں پہ پانی جو ہے وہ جمع کیا جاتا تھا تاکہ آبادی کو جو ہے وہ پانی پرووائڈ کیا جا سکے. تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے امریکی اور اسرائیلی بمباری میں اس کو بھی نشانہ بنایا گیا. مطلب یہ جنگ جو ہے وہ اس حد تک جا چکی ہے کہ پانی بھی نہیں ملنا چاہیے، پانی کی بوند کو بھی ترسو تم لوگ. مطلب اس حد تک یہ جنگ چلی گئی ہے کہ انسانی جو ایک تہذیب ہوتی ہے کہ کبھی ایسی جگہوں کے اوپر، گزرگاہوں کے اوپر، بریجز کے اوپر پانی کے ریزروائرز، یونیورسٹیز، ہاسپٹلز، میڈیکل سینٹرز، فرسٹ ایڈ کے لیے دینے والی ایمبولینسز، ان کو نہیں ہٹ کیا جاتا وار کے اندر. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ پانی کے ریزروائر کو بھی جو ہے ہٹ کیا گیا. اب ظاہری بات ہے جب یہی چیز ادھر ہوگی ایران کے ساتھ تو یہی چیز جو ہے وہ خلیجی ممالک کے ساتھ بھی کیا جائے گا. تو پھر اس کے کیا اثرات ہوں گے، دونوں سائڈ کے لوگ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے سفر کریں گے. یہ ایک سچویشن جو تھی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ یہ ویڈیو سامنے آئی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ دور سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اربل شمالی عراق کے اندر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ US قونصلیٹ کے اوپر جو ہے وہ ایرانی ڈرون کا یہ حملہ ہوا ہے. بڑی دور سے یہ فوٹیج بنی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر بہت شدید دھماکہ جو ہے وہ ہوتا ہے وہاں پہ. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ عراق کے اندر جو ہے وہ یہ US قونصلیٹ تھا جسے بیسکلی نشانہ بنایا گیا ہے اور کماکازی ڈرون جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ دھماکہ ہوا ہے. عراق کے اندر US قونصلیٹ اور US ایمبیسی اس کو جو ہے وہ بار بار ان ڈرون حملوں کے ذریعے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایک اور حملہ جو ہے وہ یہ سامنے ہوا ہے. اس کے علاوہ ادھر نارتھ کوریا کی جانب سے بھی جناب ایک خبر سامنے آئی ہے کہ نارتھ کوریا نے جو ہے ایک سالڈ فیول راکٹ موٹر جو ہے ود اے کاربن فائبر نوزل پروڈیوسنگ اراؤنڈ 2500 کین آف تھرسٹ، اس کا جو تجربہ ہے وہ جناب شمالی کوریا کے اندر بھی جو ہے وہ کیا گیا ہے. تو شمالی کوریا بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اس کی بھی امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک پرانی ٹسل چل رہی ہے تو اس نے کہا کہ ہم بھی ذرا بتا دیں کہ ہم بھی میدان کے اندر یہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ ایرانی حملوں سے نقصانات کی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کرنے پر 70 برطانوی شہریوں کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ گرفتار کیا گیا ہے. برطانوی میڈیا کے مطابق UAE میں متحدہ عرب امارات میں 70 برطانوی شہریوں کو گرفتار کیا گیا جنہیں 10 برس تک سزائے قید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.
میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گرفتار افراد پر ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں سے نقصانات کی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کرنے کا الزام ہے۔ ان کے مطابق گرفتار افراد میں برطانوی سیاح، یو اے میں مقیم شہری اور جہازوں کا عملہ شامل ہے۔ بعض گرفتار افراد کو ضمانت پر رہائی دے دی گئی ہے، تاہم ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے ہیں تاکہ وہ امارات جو ہے وہ نہ چھوڑ سکیں۔ سعودی عرب کے اندر بھی ریسنٹلی جو ہے وہ اس طرح کے احکامات سامنے آئے تھے، اور اب متحدہ عرب امارات کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے جو ہے وہ ایکس کے اوپر ایک پیغام ٹویٹ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے 20 پاکستانی جہازوں کو آبِ ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے۔ روزانہ 2 جہاز آبِ ہرمز سے گزریں گے۔ یہ ایران کی جانب سے خوشائند اور تعمیری اقدام ہے۔ ایران کا یہ اقدام امن کی نوید ہے، خطے میں استحکام کے فروغ میں مدد دے گا۔ یہ مثبت اعلان امن کی جانب ایک بامانی قدم ہے۔ مکالمہ، سفارتکاری اور ایسے اعتماد سازی کے اقدامات ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ مذاکرات، سفارتکاری اور اعتماد سازی ہی آگے بڑھنے کا انہوں نے کہا واحد راستہ ہے۔ تو اس میں مطلب ایک اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان، میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں بات کی تھی کہ پاکستان کا جو جھنڈا ہے وہ اب نشانی بن گیا ہے اس بات کی کہ اگر امن چاہیے تو پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ آپ کو لگانا پڑے گا۔ اب اس کے اوپر میں بڑی ایک انٹرسٹنگ بات یہ دیکھ رہا تھا کہ اس ٹویٹ میں اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے وہ جے ڈی وینس جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کو ٹیگ کیا، وٹکاف ان کو ٹیگ کیا، ایران کے وزیر خارجہ اور مارک روبیو ان کو ٹیگ کیا، اور اس ٹویٹ کو جو ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ کوٹ ٹویٹ کیا اور اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے انہوں نے شیئر کیا۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ بھی جو ہے وہ شیئر کر چکے ہیں۔ مطلب اب پرائم منسٹر کے بعد جو آپ کے فارن منسٹر ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ایک سارٹ آف اپروول یا انڈورسمنٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ملی۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا کہ اس کا ایسی میمز بننا شروع ہو گئی ہیں صرف اس چیز کے حوالے سے۔ یہ ایک تصویر ذرا غور سے دیکھیے گا، یہ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر میں نے دیکھی، اور اس کے اندر جو جتنے وہاں پہ جہاز ہیں جو اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر موجود ہے اس کی اے آئی سے بنائی گئی تصویریں جو ہیں، اور اس کے اوپر جو پاکستانی جو بسیں چلتی ہیں یہاں پہ اور اس کے اوپر مختلف قسم کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ رضوان تیارا سب کو پیارا، ایک پہ لکھا ہوا ہے خیر نہ لا تے خیر نل جا، نصیب اپنا اپنا تو لنگ جا ساڑی خیر ہے۔ مطلب کہ اس کو بالکل وہ جو ٹرک آرٹ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں ہوتا ہے اس طرح کا جو ہے وہ اس کو بنا کے تو اس طرح تصویریں جو ہے وہ شائع کی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ویڈیو بھی جو ہے یہ دیکھیے گا کہ بالکل اسی ماں کی دعا، جنت کی ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ذرا دیکھیے گا شاہین پاکستان، مطلب وہ جہازوں کو جو ہے وہ بالکل ٹرک آرٹ کی طرح جو ہے وہ بنایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ یہ چیزیں گردش کری۔ خیر دس از اے فن ایلیمنٹ کہ پاکستان کو جو چونکہ یہ پرمیشنز مل رہی ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ سب کچھ اس طرح کی میمز بھی جو ہے وہ بن رہی ہیں۔ رائٹرز نے ایک بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل لکھا ہے، یہ آرٹیکل ہم نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، یہ میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہوں گا۔ اس کا ہیڈنگ ہے 1 month into Iran war only hard choices for Trump۔ 1 مہینہ ہو چکا ہے، اب پورا کمپلیٹ 1 مہینہ جو ہے وہ ہو چکا ہے اس جنگ کو، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اس حوالے سے جو ہے انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے، میں پڑھتا ہوں اسے۔ کہتے ہیں جی عالمی توانائی کی قیمتوں میں اضافے اور اپنی مقبولیت میں کمی کے باعث ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف 1 ماہ سے جاری جنگ کے بعد سخت فیصلوں کا سامنا ہے۔ یا تو ایک ممکنہ طور پر ناقص معاہدہ کر کے جنگ ختم کریں، یا عسکری کارروائی میں اضافہ کریں اور ایک طویل تنازع کا خطرہ مول لیں جو ان کی صدارت کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ سفارتی سرگرمیوں میں تیزی کے باوجود ٹرمپ مشرق وسطیٰ کے بحران کو قابو میں رکھنے کی مشکلات کا شکار ہیں، کیونکہ ایران بدستور خلیجی تیل اور گیس کی ترسیل پر گرفت مضبوط کیے ہوئے ہے اور پورے خطے میں میزائل اور ڈرون حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اب مرکزی سوال یہ ہے کہ آیا ٹرمپ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں یا اسے مزید تیز کریں گے؟ ایک ایسی جنگ جسے ناقدین اپنی مرضی کی جنگ قرار دیتے ہیں، جس نے تاریخ کے بدترین عالمی توانائی بحران کو جنم دے دیا ہے اور خطے سے کہیں آگے تک پھیل چکی ہے۔ ایک سینئر وائٹ ہاؤس عہدیدار کے مطابق ٹرمپ نے اپنے معاونین سے کہا ہے کہ وہ نہ ختم ہونے والی جنگ سے بچنا چاہتے ہیں اور مذاکرات کے ذریعے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، اور انہیں ہدایت دی ہے کہ وہ عوامی طور پر بیان کردہ 4 سے 6 ہفتوں کے جنگی دورانیے کو اجاگر کریں، تاہم یہ ٹائم لائن غیر یقینی محسوس ہوتی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے امور کے سابق امریکی انٹیلیجنس آفیسر نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے پاس جنگ ختم کرنے کے لیے ہر طرف سے کمزور آپشنز ہیں۔ مسئلے کا ایک حصہ یہ ہے کہ مطلوبہ نتائج کے بارے میں واضح تصور موجود نہیں ہے۔ ایک وائٹ ہاؤس عہدیدار نے اصرار کیا کہ ایران کے خلاف مہم اسی وقت ختم ہوگی جب کمانڈر ان چیف یہ طے کریں گے کہ ہمارے مقاصد حاصل ہو چکے ہیں، اور یہ کہ ٹرمپ نے واضح اہداف مقرر کیے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق طاقت کا مظاہرہ تہران سے رعایتیں حاصل کرنے کے لیے دباؤ بڑھانے کی کوشش ہو سکتی ہے، لیکن اس سے امریکہ ایک طویل جنگ میں الجھ سکتا ہے، جبکہ ایرانی سرزمین پر فوج بھیجنے کا فیصلہ بہت سے امریکی ووٹرز کو ناراض کر سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایک اور ممکنہ منظرنامہ یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ آپریشن ایپک فیوری کے تحت ایک بڑا فضائی حملہ کرے تاکہ ایران کی فوجی صلاحیتوں اور جوہری تنصیبات کو مزید نقصان پہنچا سکے، جس کے بعد ٹرمپ فتح کا اعلان کر کے جنگ ختم کرنے کا دعویٰ کریں۔ ایک سینئر وائٹ ہاؤس عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اگرچہ وہ مسلسل کامیابی کے دعوے کرتے رہے ہیں، لیکن اب وہ اپنی جیت کا رخ مالیاتی منڈیوں
کو مطمئن کرنے کی طرف موڑ رہے ہیں اور اپنے سینئر معاونین پر زور دے رہے ہیں کہ وہ یہ تاثر دیں کہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے جان آلٹمین نے کہا کہ ایرانی حکومت کا اندازہ یہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے مقابلے میں زیادہ دیر تک تکلیف برداشت کر سکتی ہے اور ممکن ہے وہ درست ہوں۔ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق یہ جنگ امریکی عوام میں انتہائی غیر مقبول ہے، اور اگرچہ ٹرمپ کی ماگا تحریک نے زیادہ تر ان کا ساتھ دیا ہے، لیکن اگر معاشی اثرات جیسے ایندھن کی بڑھتی قیمتیں جاری رہیں تو ان کی سیاسی بنیاد جو ہے وہ مزید کمزور پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے جناب، برطانوی اخبار میں شائع مضمون میں جو ہے یہ انالیسس دیا گیا ہے کہ امریکہ اگر واقعی ایران پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چند ہزار نہیں بلکہ 10 لاکھ فوجیوں کی جو ہے وہ ضرورت پڑے گی۔ اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ شاید 10,000 فوجی جو ہیں وہ ایران کی جانب جو ہے وہ بھیجے جائیں گے، تو یہ انالیسس جو ہے وہ سامنے آیا کہ جناب 10,000 سے کچھ نہیں ہوگا، اگر تو آپ نے ایران کے اوپر قبضہ کرنا نا پھر آپ کو 10 لاکھ فوجی چاہیے۔ برطانوی اخبار کے عالمی امور کے مدیر اور جنگوں کے حوالے سے معروف تجزیہ کار سیم کائلی نے کے مطابق ماضی کی جنگوں نے سبق دیا ہے کہ ایران جیسے ملک میں صرف چند ہزار زمینی فوج بھیجنے کی بات دراصل ایک غیر حقیقی اور خطرناک سوچ ہے۔ یہ خیال نہ صرف عملی طور پر بے بنیاد ہے بلکہ اس کے نتائج بھی نہایت تباہ کن ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں مزید 10,000 امریکی فوجی بھیجے جائیں تاکہ وہ وہاں سے پہلے سے موجود تقریباً 3,000 پیرا ٹروپرز اور 5,000 مرینز کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف زمینی کارروائیوں میں حصہ لیں۔ برطانوی تجزیہ کار کے مطابق یہ بات سنجیدگی سے لینے کے قابل نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ٹرمپ واقعی کامیابی چاہتے ہیں تو انہیں امریکہ کی تقریباً پوری فوج ایران میں اتارنا پڑے گی۔ انہوں نے لکھا کہ ایران میں امریکی قیادت میں ہونے والی کارروائیوں کے عروج کے دوران خاص طور پہ 2007 سے 2008 میں تقریباً 1,85,000 امریکی اور اتحادی فوجی موجود تھے جو کہ صدام حسین کی حکومت کے خاتمے کے بعد پیدا ہونے والے حالات پر قابو پانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ 4,50,000 سے 5,50,000 عراقی سرکاری فورسز بھی اتحادیوں کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہی تھی۔ تو لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ فوج چاہیے ہوتی ہے اگر آپ نے مقاصد حاصل کرنے ہیں۔ 10,000 فوجیوں سے جو ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔